नाज़रीन कराम, शिराज अल्ताफ़ सलाम पेश करता है। आज हमारा प्रोग्राम कदरे मुख्तलिफ मौजू पर है। हमारी इस काविश का असल मकसद हमारी इस ज़िंदगी के इम्तिहान में A+ ग्रेड लेकर कामयाब होना है। हम अक्सर उन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करते हैं जिसमें लोग अल्लाह ताला के अज़ीम मंसूबे के हवाले से उलझन का शिकार हैं, मगर हम उन मसाइल को भी एड्रेस करना चाहते हैं, उन मामलात को भी ज़ेर बहस लाना चाहते हैं जिनमें गफलत और कोताही के बायस हमें आने वाली ज़िंदगी में नाकामी का अंदेशा हो सकता है, जिसमें हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं। आइए परवेज़ हाशमी साहब से जानते हैं कि कुरान मजीद और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बारे में क्या दर्स देती है। हाशमी साहब, आपने हमारा इंट्रो सुना, क्या कहेंगे? आपने बहुत अहम नुकात जो हैं वो रेज़ किए हैं इसमें। देखें, हम जो ये करते रहते हैं ना प्रोग्राम, बेसिकली तो ये क्या है, ये कुरान मजीद के हवाले से अल्लाह ताला की जो ग्रैंड स्कीम है उसके कुछ नुकात हैं, यानी बेसिकली वो ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड, और उसकी कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर जो हम ज़ेर बहस लाते रहते हैं। मगर येट जो आपने आज का टॉपिक बयान किया है वो बहुत अहम है। अहम क्यों है? उसकी वजह है कि ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, उस आने वाली हमेशा की ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। जैसे आपने फरमाया A+ ग्रेड हासिल करने। जी बिल्कुल। तो उसमें दीगर चीज़ें भी हैं ना, हम आजमाइश में हैं। अब देखें, पिछला प्रोग्राम जो हमारा था, जो रिसेंटली अपलोड हुआ है, उसमें हमने 2 जो मास्टर कीज़ हैं उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी। मगर आज के हवाले से भी एक मास्टर की है, वो क्या है? द सेल्फ। इसके ऊपर दोबारा से कुछ गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। वो पहला जो मास्टर की है उसको मैं सिर्फ इशारा दूंगा, वो ये कि अल्लाह ताला का तसव्वुर, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो अल्लाह ताला हमारे नज़दीक एक ऐसी हस्ती है, या कुरान मजीद का गॉड या कुरान मजीद का अल्लाह एक ऐसी हस्ती है जिसमें कोई बुरी सिफ्त नहीं और हर अच्छी सिफ्त टू द परफेक्शन है। दूसरी जो मास्टर की का हम जिक्र करते रहते हैं वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अच्छा, सेल्फ, अब देखें जो सामने हमेशा हम बयान करते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो नज़र क्या आ रहा है? बॉडीज़, कैरियर्स, बॉडीज़। मगर ये जो बॉडीज़ हैं ये हम नहीं हैं, हम इसके अंदर हैं, इसके दिल के अंदर हम रहते हैं। ये अल्लाह ताला ने सवारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ये दिलों के साथ उस स्पिरिचुअल बीइंग जो हम हैं, जिसने अहद अलस लिया था, जो कि एक्चुअली आजमाइश में है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी है, जिसकी अकाउंटेबिलिटी है। तो बॉडी मेल भी है, बॉडी फीमेल भी है। ये मेल एंड फीमेल तकसीम है इस कायनात की, इस ज़मीन की। जो असल है हम, वो क्या है? स्पिरिचुअल बीइंग। तो वो स्पिरिचुअल बीइंग ऐसे ही मेल में जैसे है, मेल के हार्ट के साथ, ऐसे फीमेल के हार्ट के साथ भी है। अच्छा, अब जब आजमाइश की हम बात करेंगे तो अल्लाह ताला ने आजमाइश बर्पा कैसे की है? आजमाइश के लिए जो बेसिक बुनियादी यूनिट है वो क्या है? ख़ानदान, फैमिली। अच्छा, ख़ानदान कैसे बनेगा? कि एक मेल एक फीमेल, ये दोनों मिला के ख़ानदान बनाएंगे, घर, आगे बच्चे हो जाएंगे। अब ये माँ बाप भी बन गए, बच्चे आ गए, उनके बहन भाई बन गए, फिर आहिस्ता इससे क्या बनेंगे? कुनबे से क्या बनेंगे? जो एक कबाइल वगैरह हैं, जैसे पुरानी सोसाइटी थी, उससे क्या बनेंगे? बड़े बड़े शहर। फिर उसके बाद ये जो सारी कंट्रीज़ वगैरह जो वजूद में आ गई हैं, ये इस तरीके से वजूद में आई हैं। अब हम बात करते हैं उस आजमाइश की। आजमाइश में, और हमारा मकसद क्या है आजमाइश में? कि हमने A ग्रेड वहाँ लेना। तो हमारे ऊपर क्या चीज़ लाजिम है? कि हम अपने आप को भी उस काबिल करें A ग्रेड के, और अपने अहलो एयाल को भी उस काबिल करें। ठीक है? जिस तरह कुरान मजीद कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, यानी पहली चीज़ तो है कि आग से बचें, खुद भी और अपने अहलो एयाल को। नेक्स्ट चीज़ क्या है? कि A ग्रेड हासिल करें। अगर A ग्रेड के हम मुतमन्नी हैं
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اے گریڈ ملے، تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری بیوی کو بھی ملے، ہمارے بچوں کو بھی ملے، ہمارے ماں باپ کو بھی ملے، عزیز و اقارب کو بھی ملے؟ دوست احباب کو بھی ملے، نیچرل سی چیز ہے. بالکل. تو دیکھیں اب جو آپ بات کر رہے تھے نا، ایک جو انسان ہوتا ہے نا جی، اس کے بیسکلی بنیادی طور پہ 3 دائرے ہوتے ہیں، اور سب سے اہم جس کی آپ نے بات کی وہ اس کی فیملی کا دائرہ. ایک سفیر ہے اس کی فیملی کا، اس میں سے سب سے زیادہ فیملی یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اہم کیا، اس کی اپنی فیملی، امیجیٹ فیملی، جو اس کی بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کے ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے. اچھا، دوسرا دائرہ کیا ہے، اس کے دوست احباب کا دائرہ، اور تیسرا دائرہ کیا ہے، اس کے پروفیشن کا دائرہ. یہ 3 ہی دائرے اس کے ہوتے ہیں. تو آج ہم بیسکلی جو بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ گھر میں دیکھیں نا کہ گھر میں بیوی ہوگی، بچے ہوں گے نیچے، اور اوپر ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، Parents. بوڑھے پیرنٹس. تو ہم نے ہر ایک کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے؟ پہلی بات ہے عدل. مگر والدین کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ عدل نہیں، احسان کا رویہ اختیار کریں. اب دیکھیں احسان کیا چیز ہوتی ہے. ایک انڈیویجول معاشرے کا حصہ ہے، اس نے بنیادی طور پہ کیا کرنا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ٹورڈز دا سوسائٹی اس کی ہیں، جو اس نے ادا کرنی ہیں، اور کچھ حقوق ہیں جو کہ اس نے معاشرے سے لینے ہیں. آپ لیٹ سے اس کو ایک مثال کے طور پہ سمجھیں کہ معاشرے سے اس نے 10 روپے لینے ہیں، ٹھیک، تو وہ 10 ہی لے رہا ہے. معاشرے کو اس نے 10 روپے دینے، یعنی اس کی ذمہ داری ہیں، 10 ہی دے رہا ہے. تو یہ کریکٹر کون سا ہے؟ عادل. اچھا، احسان کیا ہوگا کہ معاشرے سے 10 روپے لینے تھے، وہ 7-8 لے کے خوش ہے، 2 کم، 2-3 کم، تب بھی وہ خوش ہے، سیٹسفائیڈ ہے. دوسرا کہ معاشرے کو 10 روپے دینے تھے، وہ 12-15 روپے بھی دے کے خوش ہے. یہ رویہ کس کا ہے؟ احسان کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہی ہیں خصوصی طور کے اوپر گھر کے حوالے سے، جس میں بوڑھے اگر والدین کسی کے ہیں، کہ ان سے آپ عدل نہ ڈیمانڈ کریں. وہ بالوالدین احسانا، وہ بالوالدین احسانا، ان کے ساتھ احسان کا رویہ کریں، مگر باقیوں کے ساتھ عدل. منیمم ریکوائرمنٹ از واٹ؟ عدل. عدل. ٹھیک ہے جی. اچھا، عدل کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ عدل کیا چیز ہے. عدل بیسکلی یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے مناسب ہے اس کو وہاں رکھا جائے. یہ گھڑی مناسب یہ ہے کہ میں اس کو اپنی رسٹ پہ باندھوں، اگر اس کو میں اپنی پنڈلی پہ باندھنے کی کوشش کروں گا تو اس کے ساتھ عدل نہیں ہوگا. انپروپریٹ. جو چیز، یہ ٹیبل اگر بنا ہے کہ اس کے اوپر پیپر رکھے جائیں یا گلاس رکھا جائے، اور یہ کرسی بنی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، اگر میں ترتیب اس کی الٹا دوں گا کہ ٹیبل پہ بیٹھنا شروع کر دوں اور اس کے اوپر پیپر رکھنا شروع کر دوں، تو یہ اس کے ساتھ دونوں کے ساتھ عدل نہیں ہوگا. تو یہ عدل کا تصور بیسکلی یہ ہے. اب ہم جو گھر کی گفتگو کر رہے تھے نا، اس میں قرآن مجید کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی ایک سورہ ہے، سورۃ العصر، اور اس میں کیا ہے وہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہ تواسی بالحق، تواسی بالصبر، عام طور کے اوپر لوگ اس کے معنی صحیح بیان نہیں کرتے. یہ تواسی کا مطلب ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، ایک دوسرے کو. یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ والد صاحب ہی نصیحت کریں گے اور بیٹا جو ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ سنتی رہے گی. ایسے نہیں ہے. وہ والد صاحب بھی جو ہیں وہ بھی کوئی غلطی کر سکتے ہیں، تو اس کو بھی بیٹا نصیحت کر سکتا ہے. انسان ہے. مگر وہ بیٹا جب والد کو نصیحت کرے گا، یعنی تواسی بالحق کرے گا، تو بیٹا بن کے کرے گا، احترام کے دائرے میں رہ کے کرے گا. والد جب کرے گا بیٹے کو تو بعض اوقات وہ کچھ تلخ لہجہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ والد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصل میں دیکھنا کیا ہے یہ گھر کے حوالے سے، کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یہ جرأت دے رکھی ہے کہ وہ ہمارے اوپر بھی تنقید کریں. یعنی کیا وہ ہم ہی غلطیاں کریں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں
مجھے اس میں یاد آیا کہ میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، اسی طرح کی گفتگو تو ہوتی رہتی ہے نا. تو ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی بچوں کی کیا ضرورت ہے کہ میرے سامنے بولے. میں نے کہا پھر آپ ان کو قرآن مجید کے حوالے سے گروم نہیں کر رہے، آپ کو ان کو جرت دینی ہے، ہمت دینی ہے کہ وہ آپ کے اوپر بھی تنقید کریں، کیونکہ آپ کو غلط نہیں کرتے، آپ کو غلط نہیں کر سکتے. آر یو ابو ہیومن؟ آفٹر آل یو آر ہیومن. یو آر اے ہیومن. تو آپ نے ان کو کیوں نہیں جرت دے رکھی؟ اسی طریقے سے ہم لوگ جو خاص طور پہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا جی، تو وہ کچھ دیگر معاملات میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں. یہ ایک عام تاثر ہے. عام تاثر بھی ہے اور وہ میرا خیال ہے حقیقت بھی ہے. جی. اس کے پیچھے کوئی سائیکی تو ہوگی، مگر وہ بچوں کے ساتھ بھی اب دیکھیں کہ بڑے یعنی سخت اور تلخ، اور بیوی کے ساتھ بھی. مجھے بلکہ اس میں ایک یاد آ گیا کہ ہمارے ایک ملنے والے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے ذکر کیا، یعنی ایک کے ساتھ میری ملاقات رہتی تھی، گپ شپ رہتی تھی ان کے ساتھ. تو وہ بڑے 5 وقت کے نمازی اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا صوم و صلات کے پابند. جی. اور میرے ساتھ گفتگو رہتی تھی تو میں ان سے امپریس بھی تھا، ظاہر آدمی ہو جاتا ہے امپریس. تو مجھے اطلاع ملی کہ بھائی وہ گھر میں ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بیوی بچوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت مکہ تھپڑ پڑ جائے اور کس وقت کوئی چیز پڑ جائے ان کو. اچھا میں نے سوچا، میں نے کہا یار لگتا تو ایسا نہیں ہے. جو آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا اس کی بیس پہ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کی باتیں یہ بڑے غور سے سنتے رہتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں ان کو کوئی ایڈوائز کریں، نصیحت کیجیے گا. ظاہر ہے کہ میں نے ڈائریکٹلی تو کہنا نہیں تھا، انڈائریکٹلی کوئی چیز مینشن کرنی تھی. تو 1 دفعہ 2 دفعہ میں نے اپنے طریقے کے اوپر چیزیں مینشن بھی کر دیں. کتنا اس کا اثر ہوا یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے بچے ظاہر جوان ہو رہے تھے اس وقت، وہ باہر چلے گئے امریکہ. اسی طریقے سے بعد میں ان کی بیوی بھی چل گئی. بچے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، بیوی بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ اکیلے جان چھڑا کے ایک قسم کا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایٹیچیوڈ، اس سے نالان تھے، اس سے وہ نالاں تھے. ایک اور مجھے بات یاد آ گئی، یعنی عام طور پہ یہ جو ہوتا ہے نا جی، ہم یعنی دین کا بھی ایک طرح کا کوئی بخار چڑھ جاتا ہے آدمی کو. جی بالکل صحیح. کہ جی میں نے تبلیغ کرنی ہے، اور خاص طور کے اوپر یہ کہ جی دور دراز علاقوں میں جا کے تبلیغ کرنی ہے. میرے ایک بچپن کے دوست تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کی اتنی لمبی داڑھی تھی، تو خیر میں کچھ حیران بھی ہوا. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تبلیغی جماعت جوائن کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے خیر کوئی اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ بیان کرنی شروع کی، اور اس میں مجھے یہ کہا کہ جی میں اب تبلیغ کے لیے 1 سال کے لیے امریکہ جا رہا ہوں. اور مجھے بھی وہ کنونس کچھ کرنا چاہتے تھے کہ آپ بھی اس نیت کے کام کریں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ میں بھی ایک مذہب کی طرف میں راغب ہو گیا ہوں، تو بھی یہ کام میں کرنے والا. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ 3 بیٹے. میں نے کہا اسکول گوئنگ ہیں؟ کہا جی ہاں اسکول جاتے ہیں. میں نے کہا وہ آپ چھوڑنے لینے کے لیے آپ ہی جاتے ہیں ان کو؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ان کے ڈرائیور ہوں یہ ہوں. کہ جی ہاں. میں کہ یہ ساری ذمہ داریاں آپ تو 1 سال کے لیے چلے جائیں گے امریکہ، یہ کون ادا کرے گا؟ کہتا بچوں کے ماموں، وائف کے بھائی. میں نے اسے کہا کہ دیکھو جو ذمہ داری اللہ نے تمہاری لگائی تھی تم اس کو چھوڑ رہے ہو ماموں کے حوالے کر کے، ماموں کے حوالے کر کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی امریکہ میں تبلیغ کرنے جا رہے ہو. تو بعض اوقات دیکھیں کہ اس طرح کے بھی امبیلنسز جو ہیں ہمارے رویوں میں ہو جاتے ہیں. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ اپنے رویے میں بیلنس اختیار کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں تو بالکل ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسٹ میں ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں کو دیکھیں شیر کی نگاہ سے لیکن کھلائیں سونے کا نوالا. اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اچھا یہ بالکل قرآن مجید کے اگینسٹ ہے. یہ کس نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے شیر کی آنکھ سے دیکھنا ہے؟ بچوں کو اگر شیر کی آنکھ سے آپ دیکھیں گے تو بچہ آپ سے فزیکلی ڈرے گا، مگر آپ کو ایکچولی اپنی رسپیکٹ،
اپنی عزت اس کے دل میں ڈالنی ہے. وہ جب ایسے گروم ہوتا رہے گا تو پھر بھی آپ سے ڈرے گا, مگر وہ فزیکل مار سے نہیں ڈرے گا, وہ ایک رسپیکٹ کا عنصر وہ ہوگا. آؤٹ آف رسپیکٹ آپ سے ڈرے گا. تو یہ جو محاورہ بن بھی گیا اور محاورہ نہیں بنا, یہ عام طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں یہ ایٹیچیوڈ ہے عام طور پہ ہوتا ہے. بالکل. بٹ دس از ایبسلیٹلی رانگ. اس کو لوگ بڑا پروموٹ کرتے ہیں. جی پروموٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ جی آپ سونے کا نوالا بھی, سونے کا نوالا بھی ہر آدمی نہیں کھلا سکتا. تو یہ محاورہ ہی آپ سونے کے نوالے مت کھائیں بھائی. جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے سادی چیز, یعنی سادہ چیز جو ہے وہ آپ ان کو بھی ان کے لیے مہیا وہی کریں اپنے وسائل کے حوالے سے, اپنے وسائل کے حوالے سے. اور ان کو بالکل شیر کی آنکھ نہ دیکھیں, آپ ان کو محبت سے, شفقت سے ان کا دل جیتیں. دیکھیں ہمارے سامنے جو مثال ہے نا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور ان کا دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا. یعنی بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے, گھر میں بھی تو آدمی نماز پڑھتا ہے نا, جی, سجدے میں چلے گئے اور آ کے کوئی بچہ ان کے پیچھے کندھے کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ اٹھتے نہیں تھے سجدے سے. آپ دیکھیں وہ یعنی سجدے سے اٹھتے نہیں تھے جب تک بچہ ان کے کندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے بچوں کو سلام کرنے میں پہل ہم عام طور کے اوپر ایسے نہیں کرتے. یعنی ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, چھوٹوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آگے بڑھ کے سلام کریں. جی بالکل. اگر نہیں کرتے تو ہم ان سے بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں کہ یعنی تمیز نہیں ہے گی, میں بڑا ہوں, مجھے سلام نہیں کیا. مجھے سلام نہیں کیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بالکل نہیں تھا. میں حافظ صاحب یہی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دیتی ہے اس سلسلے میں, فیملی کے دیکھیں حوالے سے. بچوں کے حوالے سے اب فیملی میں جب ہم بات کریں گے تو کیا ہوگا کہ نیچے بچے ہیں, برابر میں بیوی ہے, اوپر والدین ہیں. والدین کے حوالے سے تو وہی احسان کروائیے, وبالوالدین احسانا. یعنی سو مت سو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے آ کے پوچھا کہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, تو آپ نے پوچھا کہ ماں باپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ماں ہے, باپ تو نہیں ہے, بوڑھی ہیں. انہوں نے کہا پھر ان کی خدمت کرو, جہاد پہ نہ جاؤ, مت جاؤ. یعنی ایک پرٹیکولر سچویشن میں انہوں نے ایک نصیحت کی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا تعلق اور واسطہ تھا. حضرت انس جو کہ حضور کے خادم تھے, یعنی کسی نے حضور کی خدمت کے لیے ان کو دے رکھا تھا. وہ 10 سال وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت کی. کہتے ہیں کہ 10 سال میں, 10 پورے سال میں ایک دفعہ نہیں ڈانٹا. حالانکہ ظاہر ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے, باہر چلا گیا کھیل کود میں, کہتے ہیں نیور, کبھی نہیں ڈانٹا. آپ اندازہ کریں کیا شفقت کا عالم ہے. حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جب کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے. یہ مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ عرب علاقے میں غارت گری ہوتی تھی, تو اس میں پھر قبیلے کو لوٹا اور بچوں کو, عورتوں کو غلام بنا لیا. تو یہ بھی غلام بن گئے حضرت زید بن حارثہ, اور یہ اس طریقے سے حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اچھا سلوک تھا ان کے ساتھ, حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ, کہ ایک دفعہ حضرت زید کے باپ اور چچا یہ معلوم کرنے کے بعد کہ وہ کہاں ہیں تو ان کو لینے کے لیے آئے. حضور کے بعد ابھی تک وہ نبوت کا ان کا مشن شروع نہیں ہوا تھا, تو وہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے آ کے کہا حضور سے کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارا بیٹا جو آپ کے پاس ہے, تو آپ ہم سے وہ مال لے لیں جو آپ نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے, تو آپ ہمیں وہ واپس کر دیں ہمارا بچہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں آپ سے کسی مال کا بھی مطالبہ نہیں کرتا, اور اگر وہ بچہ میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ میں اس کو زبردستی بھیج دوں. اس کی ولنگنس پہ ہے. تو یہ ایسے کرتے ہیں. اس وقت 15 سال کے تھے حضرت زید, تو اس کو بلا لیتے ہیں, اس سے پوچھ لیتے ہیں. جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نا کہ میں کوئی مال کا مطالبہ نہیں کرتا, انہوں نے کہا جی آپ نے تو پھر ایک ہی بڑی زبردست بات کہہ دی, چلیں جی بلا لیں ان کو. حضرت زید بن حارثہ کو بلا لیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا جی یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ ایسے آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے, اب بتاؤ بیٹا what do you want, تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. ان کے والد نے اور چچا نے ان کو شرم دلائی ہے کہ تمہیں ہم آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں بھائی, تم یہاں غلام ہو, تم غلامی کو آزادی پہ ترجیح دے رہے ہو. انہوں نے کہا جی اس شخص کا میں غلام رہنا بھی پسند کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا بچوں کے ساتھ. ہاشمی صاحب, ازواج مطہرات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا؟ اور آپ کی بھی علم میں ہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کو, بیوی کو, حتیٰ کہ پڑھے لکھے طبقے میں بھی ایک کمپیریٹیولی نچلے طبقے پہ, درجے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید مرد جو ہے اس کے پاس مائلیج زیادہ ہے, اس کی ویلیو زیادہ ہے, اور یہ اگر کسی طرح ہم کو ٹائم کم بھی دے دیں, اس کی ضروریات پوری نہ بھی اتنی کریں تو ٹھیک ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ایٹیچیوڈ ہے خاص طور کے اوپر جو ہمارے ایسٹ کا ہے نا, ویسٹ, وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹ, ایسٹ میں, تو وہ بالکل ایسے ہی ہے. مگر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا, ہمارے لیے رول ماڈل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بے شک مبارک. اب دیکھیں ان کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا, کتنی محبت کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے تھے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کیونکہ زیادہ وہ ظاہر ہے کہ جو گھریلو معاملات ہیں وہ بیویوں سے آگے نکل جائیں گے نا. جی بالکل. تو وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کوئی چیز پی رہے ہیں تو ایک پیالے سے اگر پی رہے ہیں, یا حضرت عائشہ نے پیا ہے ایک پیالے سے, تو حضور بھی پھر اسی جگہ کے اوپر منہ رکھ کے پیتے تھے جہاں کہ انہوں نے اپنے ہونٹ رکھے تھے. محبت کا اظہار, محبت کا ایک اظہار, کمپینینشپ. حضرت عائشہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ریس لگاتے ہیں. اب اندازہ کریں کہ ہم عام طور کے اوپر ایسا کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہوتے, بلکہ اس کو شاید مایوب سمجھتے ہیں. ہاں بالکل, اس کو ٹھیک کہا آپ نے, یوں بھی سمجھے تھے اس کو. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریس لگاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جیت جاتے ہیں ریس میں. کچھ عرصے کے بعد جب حضور کی تھوڑی سی عمر زیادہ ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ ریس ایک دفعہ لگائی, اور اس دفعہ حضرت عائشہ نے ان کو ہرا دیا اور ان کو کہا کہ میں نے وہ بدلہ لے لیا ہے آپ سے. اچھا, پھر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بھئی وہ ایک بازیگر جو آئے ہیں تماشا کرنے کے لیے, تو مسجد میں ہی, مسجد نبوی میں وہ تماشا کر رہے ہیں بازیگر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو, حضرت عائشہ کو کہتے ہیں, دیگر جو ان کی تھیں ازواج ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ یہ ہوگا, مگر ہمیں تو جو اطلاع ملی زیادہ. تو وہ حضرت عائشہ کو کہا کہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی. تو حضور سامنے کھڑے ہو گئے, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے تھوڑی ان کے ساتھ یوں کر کے ٹکا لی, اور وہ دیکھتی رہیں, حضور ہلے نہیں ہیں وہاں سے. اور پھر جب کہا کہ جی اب میں مطلب مطمئن ہوں, تو پھر ہلے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے والد, صدیق اکبر, ہاں جی صدیق اکبر, اور حضرت عمر کی جو بیٹی تھی وہ بھی حضور کی اہلیہ تھی. تو ایک دفعہ یہ دونوں حضرات آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ذرا تلخ انداز میں حضور سے گفتگو کر رہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر سے ایسے بولتی ہو. یعنی انہوں نے, ظاہر ہے کہ وہ باپ کی حیثیت سے انہوں نے کمنٹ کر دیا. حضور نے منع کر دیا ان کو. انہوں نے کہا یہ ہمارا اپنا معاملہ, آپ اس میں دخل نہ دیں. یعنی وہ اس طریقے سے انہوں نے اتنی زیادہ ان کو جرأت دی ہوئی تھی کہ وہ ہر چیز اچھے انداز میں ان سے ڈسکس کر لیتے تھے. کوئی ہیزیٹیشن نہیں, کوئی فیئر نہیں. ایبسلوٹلی نو فیئر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بحیثیت انسان یا بشر جو شادیاں کی تھی نا, وہ دو ہی تھی. پہلی شادی ان کی حضرت ختیجہ کے ساتھ تھی, اور اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر صرف 25 سال تھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 سال تھی. یعنی 15 ماہ کا یہ فرق تھا, جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 15 سال ہو گیا. حضرت ختیجہ کے حوالے سے حافظ ابن کثیر, جو کہ تقریباً آج سے 700 سال پہلے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنی تحقیق البدایہ و نہایہ میں بیان کی, حضرت ختیجہ کا انتقال جب ہوا تو ان کی عمر 50 سال تھی.
اور 25 سال انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری تھی حضور کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی ہوگی تو کتنی عمر ہوگی؟ 25 سال. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی؟ 24 سال. یہ حاجی صاحب وائف کے حوالے سے، بیوی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی ایسی جو ہمارے اور ہمارے ویورز کے لیے بھی ایک میسیج ہو، ایک سبق ہو کہ ہم ان سے بہتر برتاؤ کریں، ان کو ٹائم دینے کے حوالے سے، ان کی ضروریات کے حوالے سے، ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے، حتیٰ کہ محبت اور اس کے اظہار اور احترام کے حوالے سے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اس سلسلے میں بڑی اہم ہے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اب وہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں آنے والی آفٹر زندگی، لائف، یعنی ابدی جو ہماری زندگی ہوگی، اس میں کہتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو گواہی قبول کی جائے گی وہ آدمی کے بارے میں اس کی بیوی کی ہے. اتنی امپورٹنس. اس کی وجہ یہ ہے، آپ بھی دیکھیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ بیوی بہت اچھی طرح سے آدمی کو جانتی ہے، ان سائڈ آؤٹ. ایبسلیوٹلی. وہ ہم باہر بیٹھ کے یہ اب گفتگو کر رہے ہیں نا، تو ہم ممکن ہے لیکچر دے دیں اور بہت سارے لوگ ہم سے امپریس ہو جائیں، مگر گھر میں تبلیغ بڑی مشکل ہوتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ گھر والے ہمارے لیکچر نہیں سنتے، وہ ہمارا ایٹیچیوڈ دیکھتے ہیں، ہمارا عمل دیکھتے ہیں. تو لہٰذا گھر میں اس لیے تبلیغ مشکل ہوتی ہے. بچے بھی دیکھیں گے کہ کیا عمل کرتا ہے، بچے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں انسان کو، مگر سب سے زیادہ اچھی طرح سے کون جانتا ہے؟ بیوی. بیوی. اگر اس کی گواہی کہیں خدا نخواستہ اس بندے کے بارے میں نیگیٹو ہو گئی، پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا. آپ نے بہت زبردست بات کی ہاشمی صاحب، بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کی گفتگو سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ دین ہمیں گھریلو معاملات میں بہت محتاط رہنے کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے. والدین کے سلسلے میں احسان کا کہا گیا ہے، بچوں کے معاملے میں شفقت کا کہا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کو آپ وہ سپیس دیں، وہ جرت دیں جس میں وہ آپ پہ تنقید بھی کر سکیں، کھل کے آپ سے بات کر سکیں. اور یہ سپیس گھر میں مرد نے، والد نے دینی ہے، نہ کہ بچوں نے خود ہم سے لینی ہے. جہاں تک بات ہے گھر کے موسٹ امپورٹنٹ پرسن، پلر یعنی وائف، بیوی کی، اس حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اس سے محبت اور احترام کا، خیال کا معاملہ کریں. یعنی اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ روز قیامت جواب دہی میں اس کی گواہی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم ان باتوں پہ، ان ہدایت پہ عمل بھی کریں. اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.